अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिस्कस करेंगे कुरान की कुछ आयतें जो ख्वाहिश नफ्स के बारे में बताती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 43 और 44। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह, अपना गॉड बना लिया है। ए नबी, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अपने डिजायर्स को, अपनी नफ्स को इला बना लिया है, खुदा बना लिया है, गॉड बना लिया है। अफ अंत तकून अलैहि वकीला, तो ए नबी क्या तुम ऐसे शख्स की जिम्मेदारी ले सकते हो? तो इससे क्या मत मुराद है? ख्वाहिश नफ्स को खुदा बनाने का मतलब कि ख्वाहिश नफ्स की ओबीडियंस करना अल्लाह के मुकाबले में। मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि आपका ख्वाहिश नफ्स जो जिस्म के अंदर है वो एक फिरौन के मानिंद है। जैसे फिरौन एक बादशाह बना होता था कि मैं गॉड हूँ, मैं इला हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मेरे कहने से मैं लोगों को कत्ल कर देता हूँ, मेरी यहाँ पर मिस्र में हुकूमत है, यहाँ का इरिगेशन का सिस्टम, निज़ाम, दरिया सब मेरे ज़िम्मे है, मेरे हाथ में सब कुछ है। तो मेरी बात मानो, मैं जिसको जो करने को कहता हूँ करो। मैंने जादूगरों को बुलाया तो वो फौरन एक कॉल पे आ गए और कहा कि इस मूसा को हराओ अलैहिस्सलाम। तो ये फिरौनी एक आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपका नफ्स है कि जो आपको हुक्म देता है कि इस जिस्म पर मेरी बादशाहत चलेगी, मेरी कुछ नीड्स हैं, उनको पूरा करो। और आपके नफ्स को कोई लेना देना नहीं है हलाल या हराम से। आपकी नफसानी नीड है ये कि आपको खाना खाना है, तो आपका नफ्स आपको हुक्म देगा कि मुझे खाना खिलाओ। ये छोड़ो, भूल जाओ हराम से हलाल से। नफसानी ये ख्वाहिश है कि मैं अच्छा घर लूं, मैं ज़्यादा माल कमाऊं। तो आपका नफ्स आपको कहेगा, हुक्म देगा कि सूद लेके कमाओ। अगर हलाल तरीके से कम कमाई हो रही है तो सूद लो या रिश्वत लो और ज़्यादा पैसे कमाओ, क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करो। इसी तरह हमारे जिस्म में जो सेक्सुअल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए आपका नफ्स कहेगा पूरा करो। जिस तरह करो, चाहे हराम तरीके से तुम क्लब्स जाओ या फिर जिना की तरफ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम निकाह करो या नहीं। तो आपका नफ्स हमेशा आपको बुराई की तरफ हुक्म देता है। ये एक अंदर आपके बैठा हुआ है। अगर आपने इसको तरजीह दी अल्लाह के मुकाबले में, तो गोया कि आपने उसको इलाह बना लिया है, गॉड बना लिया है। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को गॉड बना लिया है? इसका मतलब आपकी ओबीडियंस अल्लाह को छोड़कर आपकी नफ्स की है। मिसाल के तौर पे समझें कि आपका नफ्स आपको कहता है कि जिना करो, जिना की तरफ जाओ, और अल्लाह आपको कहता है कि निकाह करो, और आपने अल्लाह को छोड़कर नफ्स की सुनी और जिना कर दिया। तो गोया के बड़ा कौन हुआ? नफ्स हुआ। अल्लाह तो बड़ा नहीं हुआ। अगर आप अल्लाह को बड़ा समझते तो नफ्स की नहीं सुनते। नफ्स का हुक्म माना, गोया कि आपने उसको इला बना लिया है, गॉड बना लिया है। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हम सबको अपना जायजा लेना चाहिए कि हम कितने पानी में डूबे हुए हैं इस इशू में। इसी की अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊना औ याकिलून, क्या ए नबी तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये लोगों को तुम कुरान सुनाओ या अहादीस सुनाओ या आखिरत का डर सुनाओ, ये क्या समझते और सुनते हैं? इन हुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अदल्लु सबीला। अल्लाह ताला हमें बचाए। ये लोग तो जानवरों की तरह हैं। चौपाए अनआम जो होते हैं, कैटल्स यानी कि गाय बकरे भैंस, उनकी तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे, उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं, रास्ता भटके हुए हैं उनसे भी ज्यादा। अब इसकी मिसाल आप यूं समझें कि जो गाय बकरे और भैंस हैं, ऊंट है, ये सारे जो जानवर हैं, इनको अल्लाह ताला ने इनिशियली उसी स्टेज पे बनाया है कि वो आंखें इस्तेमाल करते हैं खाना देखने के लिए, कान इस्तेमाल करते हैं कि वो देखें कोई डेंजर तो नहीं आ रहा, और फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। उनके यहाँ कोई ये ताल्लुक नहीं है कि निकाह किया जाए क्या किया जाए। उनको जो भी, जब मूड होगा वो अपना काम कर गुजरेंगे। यही चीज जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला ने कहा वो जानवर नहीं होता, जानवर से भी बदतर होता है।
کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دیا ہے، سوچ عقل دی ہے۔ جانوروں کو تو بنایا ہی ویسا ہے، ان کا کوئی امتحان نہیں ہے، وہ اگر حلال حرام جو بھی کریں ان کا امتحان نہیں ہے، امتحان انسان کا ہے۔ تو جانوروں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بنے ہی اسی لیول پہ، اسی سٹیج پہ۔ جب انسان اتنا گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ایسا نہیں دیکھتا، کانوں سے سننے کا ایسا نہیں سنتا، بلکہ وہ جانوروں کی طرح دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ کیونکہ گائے بکرے بھینس بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر میرا دیکھنا اور ان کا دیکھنا برابر ہے، کہ مجھے کوئی تمیز نہ ہو غلط اور صحیح کی، تو گویا کہ میں ان سے بھی بدتر ہو جاؤں گا۔ اور اس کی آپ مثال لیں کہ اکثر ہمارے یہاں پاکستان میں، مجھے یاد ہے بقرہ عید ہوتی تھی، عید الاضحیٰ، جس میں جانور قربان کیے جاتے ہیں، تو ایون اگر کسائی چھری لے کر بکرے کے سامنے کھڑا ہوا ہو، لیکن وہ پیالے میں تھوڑا چارہ ڈال کے اس کو دے بکرے کو، تو وہ چھری کو بھول جائے گا، وہ اپنا کھانا کھانے آئے گا، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مجھے قربان کریں گے یا نہیں۔ اتنا بلائنڈ ہے وہ کہ بس مجھے میرا پیٹ بھر جائے، میری خواہش پوری ہو جائے۔ یہی چیز جب انسان کرتا ہے، کہ اللہ کی آخرت کی تلوار کھڑی ہوئی ہے، جہنم کی آگ کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ کہے نہیں مجھے لینا دینا نہیں ہے، بس پیٹ بھرے، سود لے کے بھرے، رشوت لے کے بھرے، اور میری جنسی خواہشات پوری ہوں، چاہے زنا کے ذریعے ہوں یا کسی بھی طریقے سے ہوں، مجھے لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر انسان ایسی حرکتیں کرے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کا نفس ہمیشہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کی دلیل سورہ یوسف میں آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ انسان کا نفس تو ہمیشہ اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر اس کے رب کی رحمت ہو، الا یہ کہ کسی پر میرا رب رحم کرے، وہی بچ سکتا ہے، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، ہمیشہ حکم دیتا ہے کہ برا کام کرو۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم اپنی نفس کے ساتھ جد و جہد کریں، جہاد کریں، اس کے ساتھ بیٹل کریں ایک طرح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1621، المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی اپنی نفس کا جو برائی کا حکم ہے، اس کو اس کے ساتھ کشاکش میں لگے کہ اپنی نفس کو اللہ کا مطیع بنائے، اللہ کی اطاعت پر لے کے آئے، کہ اپنی نفس کو ریسٹرین، کنٹرول کرے۔ یہ ہے سب سے ایک بہترین قسم کا جہاد، کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، بھلا بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، روشن دلیل پر ہو، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے، ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے؟ ایک شخص جو ہدایت پر ہے، کیا وہ ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے جن کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی نفس کو قابو کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جن کے لیے برائی جو ہے خوشنما بنا دی گئی ہے، یعنی ان کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ جو بھی ان کے گناہ ہیں، چاہے وہ جیسے آپ دیکھ لیں کانسرٹس اور کلبس اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ اتنا تڑپ کے جاتے ہیں، ٹکٹس خریدتے ہیں، پہلے سے پری آرڈر کرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ اللہ نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، کیونکہ وہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ایک طرح سے سمجھے ایک ڈیوائن مہر لگ گئی ہے اللہ کی طرف سے، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ کی ایک ڈیوائن مہر ہوتی ہے، اللہ اس پر لگا دیتا ہے، جو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جو ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا، اپنی خواہش نفس کا غلام بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ جو برائی ہے وہ خوشنما ہو جاتی ہے، اس کو کلبز میں اور شراب خانوں میں، ڈرگز میں، جوا کھیلنے میں، گیمبلنگ میں، یہ سب اچھائی نظر آتی ہے، اس کو برا لگتا ہی نہیں۔ اس کو اگر کوئی کہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم ناچ گانے دیکھ رہے ہو، وہ کہے گا کیا ہوا، ماڈرن زمانہ ہے دیکھو، یعنی اس کو وہ خوشنما نظر آ رہا ہے، اور جو ہدایت پر ہے اس کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں۔ تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب سورہ طٰہٰ میں
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نصیحت کی شروعات میں ہی، آیت نمبر 16 اور 17 میں، سوری آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور یہ بات یاد رکھو موسیٰ، بے شک قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، میں نے اسے مخفی ہی رکھا ہے، میں اسے چھپا کر رکھوں گا، پوشیدہ رکھوں گا، تاکہ ہر شخص جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کی جزا، اس کا ریوارڈ دے سکوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کی گھڑی آئے گی، سب کھڑے ہوئے ہوئے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی گھڑی کا وقت چھپا کر رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے دے، جزا دے دے ان لوگوں کو جو کوشش کرتے ہیں، جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ ان کو ریوارڈ دے دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تو اے موسیٰ دیکھنا کہیں تمہیں اس قیامت کی گھڑی سے روک نہ دیں یا دور نہ کر دیں وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، جو دنیا کے ایک طرح سے خواہشات، دنیا کے کتے بن گئے یا اپنی خواہشات نفسانی کو کے غلام بن گئے ہیں، وہ لوگ تمہیں کہیں قیامت کی گھڑی سے دور نہ کر دیں، روک نہ دیں، کہیں قیامت کی گھڑی کی غور و فکر سے تمہیں روک نہ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری بربادی ہے پھر۔ اب یہ سب، یہ آیت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قیامت کی، آخرت کی غور و فکر میں لگتے ہیں، تو ہمیں جو بیریئرز ہیں اور دنیا کی سمجھیں کہ بیریئرز اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہمارے اپنے سگے رشتہ دار ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ یہ تم کس غور و فکر میں لگ گئے ہو، ایکسٹریمسٹ نہ بنو، یہ ناچ گانے اور فلمیں اور مووی دیکھنا یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، چلو کانسرٹ میں چلتے ہیں، یہاں پہ چلتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو قیامت کی گھڑی سے دور کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو وہ برائی کا عمل مزین کر دیا، جیسے میں نے سورہ محمد کی آیت میں بتایا کہ ایسے لوگوں جو اللہ کی راہ سے دور ہو گئے اور دنیا کو اپنا مین مقصد بنا لیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گناہ ہے اور برائی ہے وہ خوشنما بنا دی، تو ان کو تو ناچ گانے، کانسرٹ اور ان چیزوں میں اچھائی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مائل کر لیں کہ، کیونکہ دیکھیں انسان کا جو نفس ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، آپ جتنے بھی ہدایت پر آ جائیں، اعلیٰ ترین ہدایت پہ بھی آ جائیں، آپ کا نفس ہمیشہ آپ کو برائی کا حکم دے گا۔ تو جب نفس کا بھی ایک پریشر ہو، وہ پش کر رہا ہو آپ کو برائی کی طرف، اور لوگ بھی آپ کو انوائٹ کریں کہ آ جاؤ، ایک دو بار سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار ڈرگ پی لو یا سگریٹ پی لو یا ایک بار جوا کھیل لو یا ایک بار گانا سن لو یا کوئی گندی ویڈیو دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار جھوٹ بول لو اور اس طرح کی حرکت کر لو، تو ایسا نہ ہو کہ آپ غور و فکر آخرت کی چھوڑ کے اپنی نفس تو پش کر رہا ہے، ان کی بھی بات سن لیں، اگر ایسا ہوا تو آپ ہلاک کر دیے جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی سے بچائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رکھے جو اپنی خواہش نفس کا غلام بن چکے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَزَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور تم اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت پر جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دی رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی کی شان و شوکت، بڑے بڑے ولاس اور بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور جو بھی مزین اللہ تعالیٰ نے چیزیں کی ہیں، اپنی نگاہ ان شان و شوکت پہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو جو ہم نے مختلف لوگوں کو دی رکھی ہیں۔ کیوں دی رکھی ہیں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ وہ تو ہم نے انہیں اس لیے دی رکھی ہے تاکہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بلیسڈ ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ان کو اس لیے اتنی دنیا کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ میں ان کا ٹیسٹ لوں، ان کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہے، تو تم اپنی نگاہ ان پر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔
یعنی مرنے کے بعد آپ کو جو جنت میں رزق ملنا ہے وہی اصل رزق ہے، اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا تو ختم ہونی ہے، جتنے بھی آپ کا بڑا مال ہے، بینک بیلنس ہے یا بڑے بنگلے ہیں، آپ کو موت آ گئی وہ گیا، کوئی بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی طلب اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب آپ کو آخرت سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ قبروں کو پہنچتے ہو، اب تو قبر میں آ گئے، آپ کا کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں گئی سوائے آپ کے نیک یا برے اعمال کے۔ تو اپنی نگاہیں ان دنیا کی روشن چمک دمک پہ نہ اٹھا کے دیکھو۔ تو یہ ایک بات ہو گئی خواہش نفس کی۔ اب سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اور ناکامی کا خلاصہ دے دیا ہے بہت بہترین لفظوں میں۔ 4 آیتیں اتنی بہترین ہے کہ صرف کوئی یہ پڑھ لے تو اس کو ایک فلسفی اپنی لائف کی سمجھ آ جائے۔ 37، آیت نمبر 37 سے لے کر آنورڈس، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی تھی، جس نے ٹرانسگریس، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کیا تھا، اللہ کی لمٹس جو تھیں ان کو حدیں پار کی تھی، اللہ اللہ کی باؤنڈریز کی، اللہ کی لمٹس کی، اللہ کی رولز اور ریگولیشن کو توڑا، سرکشی کی، گناہ کیا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ 2 چیزیں بتا دیں، جس نے سرکشی کی، گناہ کیا، اللہ کی حدیں پار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اچھا، اب اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس شخص نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، یعنی آخرت کی غور و فکر میں لگا رہتا تھا کہ میں ہر پوائنٹ پر حلال اور حرام کی تمیز رکھوں، جو بھی اس کو چوائس لینے کا موقع ملے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ ڈرتا رہتا تھا۔ اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو برے خواہشات سے روک کر رکھا، اس نے اپنی نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، اپنے ایول ڈیزائرز کو، ان لافل انکلائنیشن کو، جو لسٹ اور ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، ان کو برائی سے، برے خیالات سے روک کر رکھا۔ یعنی اللہ کا، اس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنایا، اللہ کی اطاعت میں اس کو یوز کیا، اور کنٹرول، پیشنس کے ساتھ اس نے صبر کیا، کنٹرول کیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ 2 کوالٹی جہنم والوں کی بتا دی، 2 کوالٹی جنت والوں کی بتا دی، بہت ہی آسان الفاظ میں اور شارٹ آیات میں اللہ نے کوالٹیز بتا دی۔ جہنم والے کی کیا ہے؟ جس نے سرکشی کی، گناہ کیا، اللہ کی حدیں پار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، حلال حرام کی تمیز کی، اور اپنے نفس کو برے خیالات سے روک کر رکھا رہا، بری خواہشات سے باز رکھا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کتنا سمپل ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں آ، توفیق دیں کہ ہم اپنی نفس کو اس کا مطیع بنا لیں، برے خواہشات سے آزاد کر کے صرف اللہ کی غلامی اختیار کریں، ہم اپنے نفس کے غلام نہ بن جائیں بلکہ اللہ کے غلام بنیں۔ اسی عبداللہ کا مطلب یہی ہے، عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، نفس کا بندہ نہیں۔ اور مسلم کا مطلب ہی یہی ہے، مسلمان، کہ سر تسلیم ہونا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک جانا، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، نہ کہ اپنے نفس کے سامنے جھک جانا۔ تو پھر آپ مسلم نہیں ہوئے، آپ تو سر تسلیم آپ نے اپنے نفس کے سامنے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ سو- سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی بات کی، آیت نمبر 59 اور 60 میں، جو ہمیں ایک امید دلاتی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے بعد چند لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اگر کانٹیکس دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کافی نبیوں کا ذکر کیا ہے پچھلی آیتوں میں، پھر بتایا کہ نبیوں کے جانے کے بعد میں لوگ ایسے آئے جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔
فسوف یلقون غیا، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، یعنی ان کو گمراہی کی سزا ملے گی، ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ نے ایک امید دلائی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا تین کوالٹیز بتائیں اللہ تعالیٰ نے؟ اگر ہم لوگ بھی نماز چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق ہم سب کو دے، اگر ہم میں سے کوئی نماز چھوڑ چکا ہے اور اپنی خواہش نفسانی کا غلام بن چکا ہے، تو اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس گمراہی کی سزا ہمیں دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اللہ پر ایمان لائے، کمٹمنٹ کی کہ اپنی کریں گے، اور نیک عمل بڑھا دیے، نماز واپس شروع کر لی، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، یعنی ہمیشہ رہنے والی ان کو جنت ملے گی جو رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کر رکھا ہے، جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے جنت، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خواہش نفسانی کی غلامی سے ہٹ کر اللہ کی غلامی اختیار کریں اور اپنی خواہش نفسانی کو اللہ کا مطیع بنائیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 100% پرفیکٹ اپنی خواہش نفسانی کو کنٹرول کر لیں۔ گناہ کی گناہ کا حکم تو خواہش نفسانی ہمیشہ دیتا رہے گا، کیونکہ وہ بتایا سورہ یوسف میں کہ آپ کا نفس آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، تو فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شک تواب ہے اور رحیم ہے، توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فوراً توبہ کریں، دیر نہ کریں، اور اس چیز پر پرزسٹ نہ کریں، ریگولرلی وہ گناہ نہ کریں۔ کبھی کبھار ہو جائے خواہش نفسانی کا غلبہ تو فوراً توبہ کریں، لیکن اس پر ڈٹے نہ رہیں کہ ہر وقت یہ اب پرماننٹلی ہم نے خواہش نفسانی کی غلامی اختیار کر لی، اسی کی سنیں گے۔ ایسا نہیں، کبھی کبھار کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن ہمیشہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔